रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को? जी जज़ाकल्लाह खैर। तो आज हम जो शुरू करें वो सूरह नमल है, और सूरह नमल जो है हमने सूरह शूरा के बाद शुरू की है और करनी है। और ये 3 सूरतें, सूरह नमल, सूरह कसस और सूरह शौरा, जो अभी हमने शौरा ख़त्म किया, ये तौसीन सूरतें हैं क्योंकि इनका स्टार्ट ही तौसीन से होता है। तो तसीम सूरतें इनको इसलिए कहा जाता है कि तीनों सूरतों का बेसिकली ये मक्की सूरतें हैं तो इनका थीम सेम है। और क्योंकि जब भी आप किसी भी कुरान का उसमें सूरत को आप स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है ये कौन से दौर में उतरी है, क्योंकि मक्का और मदीना के उनमें बहुत फ़र्क था। इवन मक्का के अर्ली दौर का और एंड का दौर जब हिजरत करीब थी उस वक्त भी बहुत फ़र्क था। तो बेसिकली ये देखना है। और दूसरा ये कि नमल नाम से जैसे जाहिर है कि ये आंट एक चूंटी के ऊपर है, और जो हमने इसका जो सेंट्रल थीम था है इस सूरत का वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी है, वो चूंटी वाली, के वो उनसे बात कर सकते थे या किस तरह करते थे, तो वो हम उसको डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। और ये 27 नंबर की सूरत है और इसकी 93 आयत हैं। और जो पिछली सूरत हमने पढ़ी थी वो भी, और इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें भी स्टोरीज थी प्रॉफिट्स की, लेकिन उसका फोकस जो था वो ज़्यादातर इबरत के ऊपर था। और इस सूरत का जो फोकस है ना वो ब्लेसिंग्स पे है, जो अल्लाह ताला ने प्रॉफिट्स को ब्लेसिंग्स दी हैं, जैसे वो जिनों से भी बात कर सकते हैं, और जो हज़रत सुलेमान को ब्लेसिंग्स दी हैं या हज़रत मूसा को मिरेकल दी हैं, तो इसका थोड़ा वो है। और ग्रेटफुलनेस की तरफ ना इस सूरत का ज़्यादा वो है, तो सेंट्रल थीम इसका वो है। और उसके अलावा जो है इस सूरत में हमने जो मेन जो हमने पढ़ना है वो एक मेन इस सूरत में ये भी डिफरेंस है कि उस सूरत में हम बार बार पढ़े थे अल अज़ीज़ अर रहीम, और इस सूरत में बार बार हम पढ़ेंगे अल हकीम अल अलीम। तो ये 2 नाम जो अल्लाह ताला के डिफरेंस इसमें आए हैं, तो वो मैं जब ये नाम आएंगे आयत में तो आपको बता दूंगी कि क्यों अल्लाह ताला ने यहाँ ये नाम यूज़ किए और वहाँ नहीं किए। और तीसरी, और अब हम इसको जिस तरह डिवाइड करेंगे, पहले से जो 6 आयतें जो आज हमने शुरू से करनी है वो सूरह बकरा में भी उसकी तमहीद दी हुई है, और वो यही है कि हिकमत वाली किताब है और लोग भटके हुए हैं और किस तरह एक सही चीज़ को जो है वो समझ नहीं पा रहे, और अल्लाह ताला ने किस तरह इसको मुबीन खुले एक्सप्लेन किया है। फिर आया नंबर 7 से 14 जब हम जाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि हज़रत मूसा और फ़िरौन की स्टोरी है, लेकिन वो इस तरह थोड़ी सी उस तरह जादूगरों वाली इसमें नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने उनको निशानियां देके फ़िरौन के पास भेजा और वो नहीं माना। और आगे जो सूरतुल कसस हमने पढ़नी है ना इस सूरत के बाद, वो भी कसस का मतलब ही स्टोरीज ही है। तो उसमें जो स्टोरी है वो है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और वो बच्चियों के वालिद के पास, और वो सारा जो वाक़या हुआ था ना जिसकी वजह से उसका नाम कसस है। आई एम जस्ट सेइंग कि ये स्टोरी थोड़ी उधर भी जाएगी। और हज़रत मूसा सबको पता ही है कि मोस्ट डिस्कस्ड प्रॉफिट इन कुरान है, तो इस वजह से क्योंकि उनकी स्टोरीज काफ़ी सब अमेज हैं और काफ़ी मिलती जुलती हैं, इसलिए। तो जब आया नंबर 15 से 44 तक हम पहुंचेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला ये बता रहा है कि अल्लाह ताला ने साले बंदों को किस तरह ब्लेसिंग्स दी, जो कि हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा, क्वीन शीबा का, कि जैसे वो किस तरह कंसल्ट करती थी लोगों से, और कितनी औरतें भी समझदार होती हैं और कितनी समझदार औरत थी, क्योंकि वो क्वीन थी। जो हम बिल्कीस कहते हैं ना, वो नाम हमें हिस्ट्री में इस तरह नहीं मिलता, लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली हम क्वीन शीबा के ही करेंगे जो कुरान ने उस तरह यूज़ किया हुआ है। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने ये ख़ास तौर पे हज़रत सुलेमान ने अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह ताला उन्हें शुक्रगुजार बंदा बनाए, यानी अल्लाह ताला से इस चीज़ की भी तौफीक मांगनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी लेसन है जो हम आगे देखेंगे अल्लाह ताला ने किस तरह की नेमतें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बख्शी थी। आगे 45-53 में फिर कौम समूद का जो थोड़ा सा हमने पहले भी पढ़ा है, और बाद में भी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी एक मिरेकल जो ऊँटनी का भी दिया था, और उनकी कौम किस तरह नाफरमाबरदार थी, उसको एक दूसरे एंगल से हम इसको पढ़ेंगे। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का 54-58 में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का है, और उसमें बेसिकली ये है कि उनकी कौम का मसला बेसिक ये भी था कि वो रिपेंट ही नहीं करना चाहते थे। मतलब वो इस चीज़ पे अपने गलत पे, जैसे होता है ना हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, वी फील बैड, तो वो फील बैड वाले बंदे ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो कौमें इस हालात पे पहुंच जाती हैं जब आप किसी चीज़ पे रिपेंडेंस का ही नहीं, उनको डिज़ायर ही नहीं होती कि आप अपना ईविल को ख़त्म कर सकें। फिर 59-68 में अल्लाह ताला ने फिर आपको क्वेश्चनिंग इस तरह से की है कि कायनात की निशानियां खोल खोल के सेपरेट बताई हैं, और उनमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि तुम्हारे पास शिरक करने की कोई दलील नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। और ये जो अल्लाह ताला ने पानी, फूल, पौधे, रिवर, माउंटेन और ये सारी चीज़ें दी हैं, तो ये इनका कोई मकसद है, और अल्लाह ताला ने बंदे की आसानी के लिए किस कदर ब्लेसिंग्स उसको प्रोवाइड किए हैं। 69 से 93, ये क्योंकि 93 आयात की सूरत है, तो एंड पे अल्लाह ताला ने जो चीज़ बताई है ना वो ये है कि कंक्लूजन है हजूर सल्लल्लाहु
صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہ مکی صورتیں ایسے موقع پہ آئی تھیں جب مسلمان بہت زیادہ ٹارچر سے گزر رہے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ غم نہ کریں، لوگ چالیں چلتے ہیں اور سنی کو انسنی کر دیتے ہیں، صحیح چیز کو بھی غلط کر دیتے ہیں، اور اس لیے آپ اس چیز پہ نہ پڑیں اور آپ اپنے کام میں فرم رہیں، اپنے اس میں فرم رہیں. تو بیسیکلی اینڈ اس صورت میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اوور آل سورہ نمل کا جو کرک ہے یا تھیم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ پروف آف پروفٹ ہوڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، پروف کہ وہ کس قدر سچے پروفٹ تھے. فوکس آن ڈے آف ججمنٹ بھی ہوتا ہے مکی صورتوں میں بھی، کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ اس لیے بھی وہ کرتے ہیں کہ ان کا مکہ میں بھی لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ڈے آف ججمنٹ کے بعد، موت کے بعد کوئی لائف نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر کسی کا نہیں ہوتا اور تو اس کا آخرت میں حساب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ اس میں نالج کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نالج کیا ہے. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تبھی آپ اس چیز کو سمجھیں گے، تبھی اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حکیم العلیم دیا ہے. اور جب آپ کو اس چیز پہ ٹرسٹ ہو جائے گا نا کہ اللہ ہی سب سے زیادہ علیم ہے اور حکمت والا ہے، تو پھر آپ اس کو آگے اسی طرح لے کے چلیں گے. تو بیسیکلی جو اینڈ اور سٹارٹ ہے نا ان صورتوں کا، سورہ شورا کا، سورہ نمل کا اور سورہ قصص کا آلموسٹ سیم ہے. بیچ میں سٹوریز میں تھوڑا رد و بدل ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ لیسن ڈفرنٹ ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو بتایا، اور بار بار اللہ تعالیٰ اس پہ فوکس کر رہا ہے کہ آپ اس چیز سے سیکھیں. تو یہ جی اوور آل کرک ہے، اس کو بہت ڈیٹیل میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں، تو ہم جب کنکلوژن پہ جائیں گے نا تو پھر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس صورت کا مین تھیم کیا ہے. تو آیا نمبر پہلی پہ چلتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ صورت اچھے سے ختم کر پائیں. تواسین سب سے پہلے تو حروف مقطعات ہیں، اور یہ ہے کہ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کیا چیزیں، بیسیکلی کوڈ ورڈ ہے تواسین کا، اور یہ ایسا کوڈ ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز آپ کو پتہ نہیں ہے. اور جب آپ آتے ہیں، کئی لوگ بہت بڑے بڑے اسکالر ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لیٹر شروع میں ڈالے ہیں کہ تو آپ بھی یہ نہیں بتا سکتے. مطلب ہر چیز کی ایک لمٹ ہے انسان کی. بیسیکلی ایک پہلی بات تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کے نالج کی ایک لمٹ ہے. انسان ہر چیز کا نالج کھول نہیں سکتا، ہر چیز کا بتا نہیں سکتا. میں کسی کا انٹرویو سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ سائنس ایک جگہ پہ آ کے نا سائنس بھی بس کر جاتی ہے کہ بس ہمیں اس کے آگے کا پتہ نہیں دے رہا، سم تھنگ کہ وہ ایسے مالیکیول ایٹم جس طرح موو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور آگے کیا ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے. تو مطلب ہر چیز کی ایک لمٹ ہے جو اللہ نے بتایا. اور دوسری جو امام رازی ہیں ان کا یہ ہے کہ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک سورہ الحمدللہ رب العالمین سے پڑھتے ہیں، اور جب قرآن کی پہلی سورت پڑھتے ہیں، دوسری سورت جو البقرہ ہے وہ الف لام میم سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو جب ہم اس میں گائیڈنس مانگ رہے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے اس میں الف لام میم بھی آ جاتا ہے، تو پھر یہ کہ آپ ہمبل ہو کے آئیں، کیونکہ ہر چیز آپ کو اتنے ایروگینٹ نہ ہے کہ بس ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تو ہم ہر چیز کے نو اٹ آل ہیں. تو آپ نو اٹ آل نہیں ہو سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ بھی نہیں کھولی جیسے. اور تیسری بات یہ کہ جو اس میں تواسین کا، جیسے رمیزہ بھی بتا رہی تھی نا کہ وہ انگلش کا، جیسے بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن انگلش فر بول لیتے ہیں، اور ایسے ہی بالکل بہت سے لوگ وہاں عربی فر بولتے تھے. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ یہ سمجھنے والی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امی تھے، اور جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ آپ کو کبھی اے بی سی ڈی نہیں سنائے گا. انگلش تو بتا دے گا آپ کو، بات تو انگلش میں کر دے گا، اے بی سی ڈی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو لیٹر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نا، کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امید تھی نا، کیونکہ مکہ میں ماحول کیا تھا آپ یہ دیکھیں، جیسے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے نا کہ گھر کے ساتھ دیوار، ایک دیوار کی دوسری دیوار میں، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے مکان بنے ہوئے تھے. تو ان کو پتا تھا کون کتنا پڑھا لکھا ہے، کون کتنا گرو اپ کرا ہے، اور اس وقت اس چیز پہ اتنا ایمفیسس بھی نہیں تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواسین کہا تو مکہ والوں کو بھی حیرت ہوئی کہ بھئی یہ کیا ورڈز ہیں اور یہ ان کو کہاں سے پتہ چل گئے. تو یہ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس میں بیسیکلی. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ قرآن کی آیات آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ ہر چیز آپ جان نہیں سکتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا وہی آپ اس کی کو سمجھ سکتے ہیں. اور وہ قرآن اور آیات القرآن ہے اور کتاب مبین ہے. تو تلک آیات القرآن اور کتاب مبین دونوں کیوں آئے؟ دیکھیے قرآن کی راہ سے پرانے زمانے میں پرانی جنریشن نے کیسے قرآن کو سمجھا ہے؟ پرانی جنریشن نے قرآن کو اورلی سمجھا ہے، کوئی چیز لکھی بھی نہیں تھی، تو قرآن سے ہے نا. تو بیسیکلی آپ نے اورلی اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ قرآن کوئی پیپر نہیں تھا، کہیں لکھا ہوا نہیں تھا. کئی صحابیات کی صحابیوں کے آپ کس سے پڑھیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے یہ فلانی سورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یاد کی، یعنی ان سے سن کے یاد کیے. تو یہ اس طرح. اور کئی آپ دیکھیں گے کہ اندھے لوگ ہیں. میری بیٹی محسن میں کام کرتی ہے، اور کبھی ان کی وہ انگلش کا وہ کر رہی ہوتی ہے کمپیوٹر پہ، لیکن کئی ان میں کئی بہرے بھی ہیں، کئی اندھے بھی ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ وہ سن کے. اور آپ یہ دیکھیں بچوں کو بھی آپ قرآن جب بار بار لگاتے ہیں آپ کو پتہ ہے سن کے یاد ہو جاتا ہے. تو قرآن کا ایک یہ بھی ہے کہ قرآن آپ کو سن کے یاد ہو جاتا ہے. اور کتاب المبین ہے، یعنی کہ لکھی ہوئی بھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوح محفوظ
ہے سے لکھی ہوئی کتاب جو سارے آرڈرز لکھے ہوئے تھے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے نیچے بھیجے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بہترین ہے, اس کو آنر کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ ہے اس کی آپ بہت سی تعریف میں شامل کر دیتے ہیں, جیسے یہ بندہ ہے, یہ ڈاکٹر بھی ہے, یہ حافظ بھی ہے, یہ مطلب ایک آپ یہ کریں گے ایک آنریبل آدمی بھی ہے سوسائٹی میں, یا آپ 2-4 تعریفیں اس کی اور ایٹریبیوٹ کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کے ایٹریبیوٹ وہ کیے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایسی دی ہے جو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی اور جس میں آپ جس کو ریسائٹ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ روشن کتاب بھی ہے, یہ ایسی کتاب ہے اور ہر آیت ہر نشانی اس میں کھول کھول کے بیان کی گئی ہے, یہ اس میں مشکل نہیں ہے. آپ یہ یقین کریں ہمارے ماں باپ نے کوئی کورسز نہیں کیے, میرے ابو نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا تھا, لیکن وہ اتنا اچھی طرح سے آپ کو ایکسپلین کر دیتے تھے نا قرآن جیسے کوئی عالم بیٹھے ہوں, اور کوئی وہ عالم نہیں تھے نہ وہ فقہ کا ان کو معاملہ تھا, لیکن وہ اپنی زندگی اس حساب سے گزارتے تھے کیونکہ قرآن سے بہت اٹیچ تھے نا. جب آپ قرآن سے اتنے اٹیچ ہوتے ہیں نا تو آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کیا وہ ہے, کیا کیا اس میں لاز ریگولیشن ہے, تو آپ اس کو نا بہت اچھے سے ٹیک کر پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایزی بنا دیا ہے کہ آپ اگر قرآن کو سمجھیں گے تو آپ اس کو بہت اچھے سے لے کے چل سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اصلاح جو ہے نا, اور دوسری بات یہ کہ جو اصلاح ہوتی ہے نا وہ بندے نے اپنی خود کرنی ہوتی ہے. تو ہر کسی, اب میں نے قرآن پڑھا ہے, مجھے اور طرح سے ایک آیت سمجھ آئی ہے, میں اس سے اس کو ٹیک لے کے چلوں گی, آپ نے پڑھا ہے آپ اس طرح لے کے چلیں گے, لیکن بیسک میسج سیم ہے, اور آپ نے اپنی اصلاح کس لیے کرنی ہے وہ ایک الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کو سوچ سمجھ پہ پڑھو, اور اس میں ہر آیت ہر نشانی کھول کھول کے بیان کی گئی ہے. ہدیٰ و بشریٰ للمؤمنین, یعنی مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ بندہ ہوتا ہے جو بات مانتا ہے. مسلمان تو بہت لوگ ہوتے ہیں, لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو بات مانتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی ہدایت والی کتاب ہے, یعنی ایمان تو آپ میں ہے, آگے آپ کی رہنمائی اس طرح کرے گی جب آپ کو ہدایت مل جائے گی. دیکھیں ہدایت کی کتاب کس طرح, اس میں رولز اور ریگولیشن ہے. ہم نے اس کتاب کو کیا بنا دیا ہے, وہ بس بخشنے والوں کو, مرنے والوں پہ پڑھنے کے لیے, یا اس طرح میرے خالو کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے قبر کے اوپر نا ایک مولوی کو, کیونکہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے, ان کے 6 بیٹے تھے حالانکہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے, اور وہ انہوں نے ایک مولوی بٹھا دیا کہ جی تم نے ہر روز یہاں پہ قرآن ختم کرنا ہے, اور وہ کر بھی رہا تھا کیونکہ ان کو پیسے جو دے رہے تھے. لیکن اب ہم یہ کتاب اس لیے تو نہیں آئی نا, کتاب کس لیے آئی؟ کتاب زندوں کے لیے آئی ہے, اور وہ کس لیے آئی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس سے گائیڈنس لیں. انہیریٹنس کے رولز ہیں, طلاق کے رولز ہیں, شادی کے کتنے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ نے اس میں کس طرح کرنے ہیں. ہمسایوں کے حقوق ہیں, لوگوں کے محرم نامحرم, ہم سورہ نور میں پڑھتے رہے ہیں وہ سارے, یعنی کہ یہ مکمل جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور اس وجہ سے, اور حفظ کرنے کا بھی اس کو کیا مقصد ہوتا ہے, اس کو حفظ کرنے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار ریمائنڈر ہو, بار بار آپ کو یہ کتاب یاد دلائے. اور ہدایت جو 2 قسم کی ہوتی ہے نا, ایک دلالہ اور توفیق. جو ہدایت دلالہ ہوتی ہے نا, ہدایت ارشاد جس کو کہتے ہیں, اس میں یہی ہے کہ ڈو اینڈ ڈونٹس ہے نا جو آپ نے کرنا ہے کہ کیا نہیں کرنا. اور توفیق کیا ہے؟ توفیق اللہ تعالیٰ اس میں دیتا ہے آپ کو کہ وہ مومنوں کے لیے, وہ خوشخبری مومنوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے کہ آپ نے اس کو, آپ کوشش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. اور دیکھیں آپ کبھی بہت سیڈ ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن آپ کو اس سے ہیلپ دے رہا ہوتا ہے. ایک دعا بھی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڈنس کی کہ اللہم انی عبدک, میں وہ دعا ڈال دوں گی, اس کے آخر میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے تھرو میری سیڈنس دور کر دے, ان کی آیتوں کے تھرو. اور آپ یہ یقین کریں جو بندے غم میں ہوتے ہیں یا کچھ ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے یہ قرآن ہی ان کی مشکلیں حل کرتا ہے. تو ایک قرآن ایک ہوپ ہے, جوائے ہے, ہیپینس ہے. آپ یقین کریں, کل میں ایک بندے کا انٹرویو سن رہی تھی, ایک بہت بڑا رائٹر ہے, اس کا نام ہے اس کا نام ہے جورم وان ہے, ایک بہت بڑا رائٹر ہے. اب وہ مسلمان کس طرح ہوئے آپ یہ سوچیں. اس نے سوچا کہ میں قرآن کو وہ ایک بہت ایول پوائزنس سمجھتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسلام کو ایک جھوٹ سمجھتا تھا, اور قرآن کو پوائزن سمجھتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ناپسند کرتا تھا. آبویسلی ان کو اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم درس دے دیں, یہ کر لیں, یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اگر آپ نالجیبل ہیں, پڑھے لکھے ہیں نا, میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کو کہ کیونکہ آج بھی گورے ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے. کل پرسوں میں اب میں نے تھوڑا تھوڑا گوروں سے بھی بیٹھنا شروع کیا, تو کچھ گوری مجھ سے کیا پوچھ رہی کہ آپ 5 ٹائم ایک ہی چیز پڑھتے جاتے ہیں, یعنی جو نماز پڑھتے ہیں ایک ہی چیز بار بار پڑھتے رہے, یعنی کتنی اس نے اچھی بات کی واقعی. تو میں پھر اس کو سمجھا رہی تھی کہ 5 ٹائم پہ جو تم اتنا فوکس کر رہی ہو, 5 ٹائم 2 منٹ ہے ٹوٹل تمہارے دن کے نا, یہ 5 ٹائم 15 منٹ ہے. آپ سوچیں یہ, تو یہ والے مسئلہ ہے نا, یہ چیز ان کے مائنڈ میں ڈالنے والی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ ٹائر پہن لیا نا تو ہمارا دعویٰ ہو گیا, یہ دعویٰ آپ کو بولنا پڑتا ہے. تو بیسیکلی ٹائم اس پہ لگانے کا بہت ثواب ہے جو آپ کو